अस्सलाम वालेकुम। वेव एफएम 96.6 पर मैं हूं फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फ़ारूक शेख। और आज ईद के बाद हम आपके लिए करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज पहला दिन है जब हम एक किसी ख़ास मौजू के साथ ईद के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कशमकश थी और मैं सोच रहा था कि किसी ख़ास मौजू पे बात की जाए, कोई ऐसा मौजू हो जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। अभी तक माशाल्लाह जितने भी हमने टॉपिक्स पे बात की है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन साथ में आती है और आप मेरे साथ प्रोग्राम में अपने क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करें उसका कोई ना कोई हल निकाल सकें। तो आज का मौजू है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, काफ़ी अच्छा मौजू है। हम आज बैगिंग के हवाले से और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक दफ़ा पहले भी हम बात कर चुके हैं, एक प्रोग्राम हमने पहले भी किया है, और आज दोबारा हमें मौका ये मिला है कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात करें और इसके साथ साथ अब बैगिंग को के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कंसर्न हैं। मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो शायद इस चीज़ पे आके थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी आपस में सर्विसेज जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, आपस में को रिलेट करती हैं। सम टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो ओवरलैप भी कर जाती हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड लेबर है, बैगिंग है, ये इन डिपार्टमेंट्स में अमूमन एक डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी जो है वो हम दूसरे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी समझ रहे होते हैं, और हमारा क्वेश्चन जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से वो हो रहा होता है कि ये ज़िम्मेदारी अपनी बखूबी नहीं निभा पा रहे। और इसी तरह से अगर हम बात करें बैगिंग की, गदागरी की बात करें, तो वो एक डायरेक्ट कंसर्न है चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ। चूँकि आप मुख्तलिफ़ शाहराहों पर अगर चले जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, आप सिग्नल्स पर चले जाएं, आप बैकर्स पे चले जाएं, मार्ट्स पे जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कम्युनिटी में जाएंगे, जिस सोसाइटी में जाएंगे, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे स्टोर्स हैं, जहाँ पर लोगों का हजूम है, वहाँ पर आपको बैगर्स नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर अब एक नया ट्रेंड जो आ चुका है वो ये है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बैगिंग के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए हैं, और ये पूरे का पूरा एक टीम वर्क है, पूरी फैमिलीज़ जो है वो आपको दिखाई देती हैं। इसके ऊपर यकीनन हमें काम करना चाहिए। लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं इस हवाले से कि बैगर्स के हवाले से हमें जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। एक साइड पे अगर हम देखते हैं कि बैगिंग जो है वो एक अच्छा नहीं है, अगर काम को इतना अच्छा काम नहीं है बैगिंग जो है, और उसके बावजूद इसको सही करने की कोशिश जो है वो नज़र नहीं आती है हमें। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कोशिश भी करते रहे हैं इसके ऊपर कि कोई काम हो सके, लेकिन अभी तक कोई भी खातर खा जो नताइज जो हैं वो सामने नहीं आए। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ तक बात है चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी जो छोटे बच्चे जो आपको नज़र आते हैं सड़कों पर, वो जो काम कर रहे होते हैं, हमारा मेन क्वेश्चन ये होता है कि वो बच्चे आप रेस्क्यू अगर कर लिए जाते हैं तो उनका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है, उनका मुस्तकिल हल निकाला जाए। उनको आप वक्ती तौर पर अपने पास रेस्क्यू करेंगे, उनका सोल्यूशन निकालेंगे, तो उसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें ताकि वो काम जो है वो सिरे से ही ख़त्म हो सके। जब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड लेबर दोनों को आपस में इंगेज करेंगे डिपार्टमेंट्स को, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सम अप कर पाएंगे कि आपकी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। जो मेरे माइंड में बहुत सारे एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड लेबर या फिर ये बैगिंग है, ये चीज़ें आपस में ओवरलैप किस तरह से कर रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें आज क्लियर कर सकूँ। आप मेरे साथ रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 03341966966 पर। हमें अपने मैसेजेस और कॉल्स करते रहें ताकि हम आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ आज चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से मेहमान हैं मैडम रुबीना इकबाल साहिबा, कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो फैसलाबाद से। ये एक दफ़ा पहले भी हमारे पास तशरीफ़ ला चुकी हैं, इनकी मेहरबानी आज दोबारा फिर आई हैं। और इनके साथ जो दूसरे मेहमान होंगे वो अभी कुछ देर में आ जाएंगे। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमने कॉल की है, वो जैसे ही आएंगे तो उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। जी थैंक यू फारूक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मदऊ किया और दोबारा हमें मौका दिया कि हम आके अपना नुक्ता नज़र जो है वो लोगों के सामने रखें। अच्छा, आज आपके साथ जो है वो हमारी जो लाइव सिटिंग है, मेरा ख्याल है कि कमोबेश 2-2.5 माह के बाद दोबारा हम जो है इस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं
اتنے گیپ کے بعد آپ سے جب ڈسکس کر رہا ہوں چیزوں کو, تو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ چیزوں کو کلیئر کریں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں کہ لمیٹیشنز کیا ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی. کیونکہ جو ایک میرے مائنڈ میں ایک کویسچن ہے کہ بیگنگ جو ہے, چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, یہ چیزیں آپس میں اوور لیپ کیوں کرتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوں گے, کویسچن آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کی ذمہ داری آپ کر رہے ہیں, کویسچن ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مختلف ادارے ہیں جو اپنے اپنے مینڈیٹ کے اندر رہ کر, اپنے اپنے ایمبٹ میں رہ کر کام کر رہے ہیں. جہاں تک چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا تعلق ہے تو ہم ایسے بچوں پہ کام کرتے ہیں جو ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ بچے ہیں, یعنی نادار اور بے توجہی کا شکار بچے ہیں. پھر اور یہ سارے بچے ہم 15 سال سے کم عمر جو بچے ہوں گے, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, جب اس کی عمر 15 سال سے کم ہوگی اور وہ نادار اور بے توجہی کا شکار بچہ ہوگا تو ہم اس بچے کو اپنے پاس ریسکیو کر کے لاتے ہیں اور اس کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ اوور لیپنگ کا ایشو آ جاتا ہے, بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بچے لیبر پہ کام کر رہے ہیں تو وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس پہ ایکشن نہیں لے رہا, دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, یا اگر وہ ریڑھیوں پہ کام کر رہے ہیں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو لے کے جائے. تو وہ ایک وضاحت میں یہاں پہ یہ کروں گی لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جو لیبر میں کام کرنے والے بچے ہیں وہ اصل میں لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ان کے پاس یہ پورا ان کا اپنا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت ان کا لیبر انسپیکٹر FIR بھی کرواتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو ان بچوں کو امپلائمنٹ پہ لگاتے ہیں یا ان بچوں سے یہ کام لیتے ہیں. اسی طرح سے جو گھریلو ملازم ہیں, گھریلو تو آپ کے سامنے بہت سارے بھی پچھلے دنوں میں یہ مسلسل ایسے کیسز آئے ہیں جس میں بچے گھریلو تشدد کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ کم عمر بچے لوگ ملازمت پہ رکھتے ہیں اور جب ملازمت پہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان پہ تشدد کرتے ہیں, اور پھر وہ ان میں سے بہت کم ایسے کیسز ہیں, بہت کم ایسے بچے ہیں جو گھروں سے بھاگ نکلتے ہیں جہاں پہ ان پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ کورٹ کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, تھانوں کے ذریعے سے, جنرل پبلک کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. ڈائریکٹ ہم لوگ گھروں میں لوگوں کے نہیں جا سکتے, یہ بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہی مینڈیٹ ہے. یہ بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہی دیکھنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس گھر میں مطلب کس عمر کے ملازم رکھے گئے ہیں. یہ ان کا ایک پراپر اپنا سیٹ اپ ہے جس کے تحت انہیں کام کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بھی وہی رسپانسبل ہے. لیکن جہاں بچے کی تحفظ, بچے کی اوپر وائلنس ہوا, اس کے تحفظ کے خلاف کام کیا گیا, یا اس کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے, بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے, چاہے فزیکل ٹارچر ہوا ہے, چاہے کوئی ایموشنل ابیوز ہوا ہے, چاہے سیکشول ابیوز ہوا ہے, اس وقت پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنی چیئرپرسن میڈم سارہ احمد کی خصوصی ہدایت پر ہم لوگ ایکشن میں آتے ہیں, اور چاہے پھر وہ بچہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو اس کو پھر ہم اپنے تحفظ میں لیتے ہیں. سملرلی جہاں تک بات ہے بیگنگ کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے ایسے دوست ملتے ہیں, ایسے لوگ ملتے ہیں پبلک سے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں چوک پہ بہت سارے بھکاری ہیں تو آپ ان کے لیے خلاف کچھ نہیں کر رہے. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سر ہمارا کام 15 سال سے کم عمر بچوں کو دیکھنا ہے. 15 سال سے کم عمر بچہ اگر بھیک مانگنے میں ملوث ہے تو ہم ایسے بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. تو بے شمار جی بالکل جگہوں پہ ہیں ابھی بھی, اور ہم کر رہے ہیں. شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو یا فیصل آباد میں رہنے والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح سے جن شہروں میں ہمارے سینٹرز کام کر رہے ہیں, چاہے لاہور ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, راولپنڈی ہے, رحیم یار خان, ملتان, بہاولپور, ہم جن سینٹر جگہوں پہ ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سینٹرز موجود ہیں وہاں بھکاری مافیا کے خلاف ایک مکمل مہم چلائی گئی ہے. اور خاص طور پہ رمضان میں ہم نے اینٹی بیگری کیمپین جو ہے وہ آپریشنل بنیادوں پہ, ایمرجنسی بنیادوں کی طرح ہی اس پہ کام کیا ہے, تاکہ یہ جو ایک فلڈنگ ہے, ایک پورا سیلاب آیا ہوا ہے کووڈ کے پرسپیکٹیو میں, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے پرسپیکٹیو میں, کہ ایک پورا رجحان بن گیا ہے لوگوں کے لیے آسان طریقے سے ارننگ کا. تو اس پہ قابو پانے کے لیے ہم نے ایک مہم چلائی ہے. صحیح ہے. اچھا اب ہم چونکہ بیگنگ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں آج کے ٹاپک کو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ سگنلز کے اوپر پوری فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں. فیملی سے بیٹھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذمہ داری جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کو جو ہے وہ ریسکیو کریں گے یا اس کے اگینسٹ کوئی بھی کارروائی کریں گے. جب وہ کارروائی اگر وہ نہیں کرتے اٹ مینس کہ آپ اس کو تب تک ہولڈ کریں گے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر مختلف
اشاروں پہ، ہاسپٹلس کے سامنے، لاری اڈوں پہ یا مختلف جو شاپنگ مالز ہیں ان کے باہر جب ایسی فیملیز بچوں سمیت موجود ہوتی ہیں تو ہم ان سے بچے سب سے پہلے انہیں ہم وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں، وہ اپنے بچوں کو اس کام پر نہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں اگر ان پہ ہماری وارننگ کا اثر نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ پولیس کی ایک موبائل ہوتی ہے، ہمارے پاس ہم پراپر ایک طریقے سے ان کو ریسکیو کرتے ہیں، پھر ان کو ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں، ان بچوں کو اور ان کی فیملی کو، اور کورٹ کے ذریعے سے سنشور کروایا جاتا ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بیگنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال تک قید ہو سکتی ہے، 1 لاکھ تک جرمانہ آپ کو ہو لگتا سکتا ہے کبھی ہوئی ہے کسی کو؟ جی بالکل، ہمارے کیسز کورٹ میں چلتے ہیں اور لوگوں کو سزائیں ہوتی کیسز ہیں. تو وہ خیر چلتے ہیں لیکن سر. بہت کم سننے میں آتا ہے کہ پورے بھی ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. جی جی بالکل، سزائیں بھی ہوتی ہیں، جرمانے بھی ہوتے ہیں اور لوگ جیل کی ہوا بھی کھاتے ہیں. اگر اتنی پنشمنٹ ہے، آپ اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، جرمانہ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو اس کے باوجود اتنا زیادہ میس کیوں ہے بیگنگ میں؟ رش لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے فیملیز باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. جی تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے پھر؟ اس میں بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اس میں مطلب ماشاء اللہ سے آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، تو اگر آپ اس پہ تھورو اسٹڈی کریں تو شاید اس میں ایک بیگنگ جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو قسم کی اپرچونٹی بن گئی ہے شاید لوگوں کے لیے اس موجودہ صورتحال میں، جب انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید کاروبار کے مواقع کم ہو گئے ہیں، ان کی اکنامک کنڈیشن بری ہو گئی ہے، تو لوگوں کو آسان لگتا ہے کہ وہ اپنے کوئی محنت والا کام کرنے کی نسبت اپنے 4-5 بچوں کو یا فیملی کو ساتھ لے کے آئیں اور مختلف چوکوں پہ کھڑے ہو جائیں، جہاں سے وہ ایک دن میں 1000-2000 پر پرسن جو ہے فی فرد وہ اتنا لے رہے ہیں، تو وہ ایک محنت والے کام سے وہ اس سے اوائڈ کر کے اور وہ اس طرف زیادہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ یہ بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو بھی کہ پاکستان جو ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہمارے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ غربت جو ہے وہ کافی زیادہ میکسیمم لیول پہ جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کمپیریٹیولی اگر ہم انڈیا کے ساتھ دیکھیں، انڈیا میں بہت زیادہ ریشو ہے بیگنگ کی. اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی یہ ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں اس کو یہاں پر روکنا ہے، یہ بات سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ وسائل بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے شاید لوگ اپنے حالات سے اور اپنے ماحول سے تنگ ہو کر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب اپنے بچوں کو لوگ بھیج دیتے ہیں، تو جب آپ ان کو ریسکیو کر لیتے ہیں تو وہ مزاحمت اس چیز کی آپ کے ساتھ نہیں کرتے. مزاحمت ہمیں بڑی شدید قسم کی دیکھنے میں آتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جن کے بچے ہم ریسکیو کرتے ہیں اگر وہ موقع پہ موجود ہوں، جیسے اپنے والد کے ساتھ ایک بچہ بیگنگ میں انوالو ہے، اپنی والدہ کے ساتھ یا کسی بڑے بھائی کے ساتھ وہ بیگنگ کر رہا ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ مزاحمت کرتے ہی ہیں. ہماری مطلب جو ہم لوگ فیلڈ آفیسرز ہیں، جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی، لوگوں کے طرف سے مطلب ایک اٹیک جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہماری جو سرکاری گاڑی ہوتی ہے یا اس پہ پتھراؤ وغیرہ بھی ہوتا ہے مختلف قسم کا. لیکن یہ تو صرف آپ اگر دیکھیں کہ اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ کمیونٹی، وہ ہم جیسے لوگ جو رسپانسیبل ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جی بھکاری مافیا جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، بھیک مانگنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں بھیک کی لعنت سے چھٹکارا دلوانا ہے، وہی لوگ بھی ہمارے خلاف وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں مختلف صورتحال میں. اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ تو صرف بھیک ہی تو مانگ رہے ہیں نا، ان کو کیوں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو بھی موقع پہ جو سمجھانا یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو بھی سر انجام دینا ہے، بچہ بھی ریسکیو کر کے وہاں سے لے کے آنا ہے، اور ساتھ میں اس موب کو بھی ٹیکل کرنا ہے. تو مسائل تو ہمیں دیکھنے کو آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے میڈم روبینہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن پہ اور بیگنگ کے حوالے سے. بیگنگ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک ناسور کی طرح پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، تو جیسے جیسے ریسورسز ہمارے بڑھیں گے ہم ترقی کی طرف جائیں گے، شاید اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں قابو پائیں. لیکن ابھی سے اگر ہم ایفرٹ کریں گے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیزیں شاید بہتری کی طرف چلتی چلی جائیں گی. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے 03341966966 پر. ہمارے فیس بک آفیشیل پیج پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں، کرنٹ افیئر شو کے پیج کے اوپر، ویو FM 96.6 کے پیج کے اوپر. آپ ہمیں میسج کریں، ہمیں کویشچن کریں، ہم
ہم آپ کے کویشچن کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں ہم, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بیگنگ کے حوالے سے اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم روبینہ اقبال صاحبہ, جو کوآرڈینیٹر ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سے, اور طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے, اینٹی بیگنگ جو ٹیم ہے یا کیمپین ہے اس کا حصہ ہیں. تو آج ہم نے کوشش یہ کی تھی, کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے کوئی دوست آئیں اور بیگنگ کے حوالے سے ہم بات کر سکیں. تو طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. شکریہ جی. اور ہمارے جو ہے وہ بیگنگ کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں, ہمارے دوست, ہمارے لسنرز جو ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, تو ان کے بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں بیگنگ کے حوالے سے کہ آپ ڈفرینٹ شاہراہوں پر چلے جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو مختلف بیگرز نظر آتے ہیں, پوری فیملیز نظر آتی ہیں, اور ان کے اوپر کافی عرصہ سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے, کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور تاکہ ہم ایک موقف اپنا بیان کر سکیں. ایکچولی جو بیگنگ ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسل چیز ہے, وہ صرف فیصل آباد میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پورے پنجاب میں یہ صورتحال ہے. اس پہ یہ نہیں کہ اس پہ کام نہیں ہوتا, یہ 2016 سے یہ ہم نے کمپین کے طور پر اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. ڈی سی صاحب بھی جو ہیں فیصل آباد کے, انہوں نے متعدد بار جو ہے نا وہ ہمیں کہا کہ جی آپ اس پر کریک ڈاؤن کریں. اصل جو پرابلم آ رہا ہے وہ تھوڑا سا لیگل ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیگل ایشو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک ویجیلنسی ایکٹ ہے 1958 کا, اس کے تحت جو ہے نا یہ ان کو ہم پکڑ کے, جو پولیس پکڑے گی, یہ سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہوتا, پولیس پکڑے گی. پہلے تو آپ بیگر کی تعریف دیکھ لینا کہ بیگر ہم کہیں گے کس کو. بیگر کی جو ڈیفینیشن آرڈیننس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو پبلک مقام پہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, ایک جھوٹ کہہ کے یا کوئی زخم لگا کے یا کوئی اس طرح کا جعلی ثبوت دے کے کہ اپنے آپ کو وہ مظلوم ثابت کر رہا ہے اور وہ کسی پبلک پلیس میں مانگ رہا ہے, تو اس کو ہم بیگر کہیں گے. اب وہ آرڈیننس کے مطابق یہ ہے کہ پولیس اس کو پکڑے گی, ایک مجسٹریٹ کے آگے پیش کرے گی, اور پھر اس کو بیگر ویلفیئر ہوم میں ریفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ اسٹیبلش کرے گی. فیصل آباد میں نہ بلکہ سوائے لاہور کے ابھی تک بیگر ہوم جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہیں بھی. ٹھیک ہے. فیصل آباد میں بھی ہم نے بھیجا تھا, ADP میں اپروو ہوا, لیکن وہ 2017 کی بات ہے, تو اس میں لیکن وہ ایسٹیمیٹ کی حد تک جگہ کی ایلوکیشن بھی ہو گئی تھی, لیکن پھر کچھ حکومت چینج ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو ابھی فی الحال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اویئرنیس دیتے ہیں, اور ایک فی الحال ان کو ذرا ڈرانے کے لیے چونکوں سے ڈسپرس کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے نا وہ تقریباً 2 ٹائم دن میں جو موو کرتی ہے. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے ہم کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ لیگلی پرابلم ہے. اکثر کیونکہ پولیس والوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون یا کوئی دفعہ نہیں ہے جس کے تحت ہم اس کو پکڑ کے اندر کر سکیں. ٹھیک ہے. اب نو ڈاؤٹ کہ ایک ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ہمارے علم میں بات آئی ہے کہ شاید صوبائی لیول پہ نا اس پہ قانون سازی پہ کام ہو رہا ہے, تو ہم اس کو لیگل کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پکڑ سکیں اور ان کو سزا دے سکیں. اصل بیگرز کو سزا دینا نہیں ہوتا, اصل ریہیبلیٹیشن ان کی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے کازز کیا ہیں, وہ مختلف کازز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک غربت بھی ہو سکتی ہے, پروفیشنل بھی ہیں, نشہ کرنے والے بھی ہیں, اس میں مختلف کیٹاگریز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جا کے وہ کیٹاگرائز وائز کہ کس کو کیا مسئلہ ہے, اسی حساب سے اس کی ہم اصل بات ہے کہ ان کو پکڑ کے تھانے میں دینا یا پرچہ دینا, سزا دینا بات نہیں ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا بات ہے. سر ہمارے یہاں پہ نا غربت بہت زیادہ ہے پاکستان. جی ٹھیک ہے. تعلیم کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. جی. تو پڑھا لکھا طبقہ تو ہے نہیں. آپ بیگر کو جتنا بھی اویئر کریں گے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے, تو اس کا مائنڈ سیٹ جہاں پہ ٹکا وہ تو وہی کام کرے گا. اصل ہے کہ ہم جو اویئرنیس کرتے ہیں نا وہ عام پبلک کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ جیسے کہ انہوں نے اگر کچھ دینا ہے تو مستحق کو دیں. وہ اپنے قریبی محلے میں, رشتہ داروں میں, جیسے اسلام بھی کہتا ہے کہ جب پہلے آپ رشتہ دار ہو, پھر فیملیز, اور پھر اپنے قریبی کو دیکھیں. کہ جب تک آپ جانتے نہیں ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ان کو شرح عام پیسے نہ دیں, بلکہ ہو سکے تو کھانا یا کوئی چیز ایسی ان کو دینا چاہیں تو وہ دیں. ہم اویئرنیس کا پہلو تو ہمارا یہاں تک ہے نا. ان کو تو اویئرنیس ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے, وہ تو ہم نے 2016 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں.
پھر کچھ ہم نے رکھنا شروع کیا تھا 2-4 دن ان کو, لیکن پھر وہ پراپر اس کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکا. اب فی الحال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو چونک سے پکڑتے ہیں, اپنے آفس میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹین کر کے, ان کا کوئی رشتہ دار آتا ہے ان سے ذرا یقین دہانی کر کے کہ نیکسٹ یہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سر جو لوگ ڈفرینٹ سگنلز کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور پوری فیملیز ان کا بیک اپ پیچھے بیٹھا ہوا اور بچے آگے جو چیزوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بیگنگ میں شامل ہوتے ہیں. یہ انہوں نے نیا طریقہ کر لیا تھا. پہلے جب ان کو پتا ہے کہ ٹیمیں آتی ہیں وہ پکڑتی ہیں تو یہ انہوں نے ایک نیا جو نا اپنا لیا تھا. لیکن کیونکہ ہم یہ ہمارا یہ پریویو ہوتا ہے, ہم پھر اس طرح ہر ایک کو نہیں اٹھاتے. جو ہمیں نظر آئے کہ وہ کپڑا لے کے صاف گاڑی کر رہا ہے, اس کے بہانے میں مانگ رہا ہے, یا کوئی چیز سیل کر رہا ہے تو مانگ رہا ہے, ہماری ٹیم صرف اس کو کیچ کرتی ہے. اب جو نیکسٹ ہے ڈی سی صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ جو ان کے پیچھے چھوڑنے والے ہیں ان کو گاڑیوں میں, اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کریں. اب اس کے بارے میں جو ہماری ٹیم نے جو ہے نا وہ کام شروع کیا ہے. وہ سنا ہے کہ ارلی مارننگ وہ اذان سے پہلے بھی وہاں فجر کے وقت سے پہلے وہ وہاں پہ نا مختلف رکشوں میں گاڑیوں میں آتے ہیں اور چھوڑ کے چل جاتے ہیں. اب اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اصل ان کو پکڑا جائے. اچھا, اس کے ساتھ ایک تو جرائم کی جو شرح ہے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور ڈر بھی ہے اس چیز کا کیونکہ سیکیور نہیں رہتی چیزیں بہت ساری, جب سگنلز پہ بہت سارے ان نون فیسز نظر آتے ہیں. جب جرائم کی شرح کی ہم بات کرتے ہیں تو گھروں میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاؤس ہولڈ جو فیملیز میں, وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی خواتین ہیں بچوں کو لے کر آئے ہیں, انہوں نے کام کے لیے رکھوا دیا ہے اس کو, تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ بچہ کہاں سے آیا ہے, وہ خدا نہ خواستہ کوئی چوری ڈکیتی ہیں کوئی بھی کارروائی وہ کر سکتا ہے. تو ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ میڈم آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں جس طرح طاہر صاحب نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ آبویسلی جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, یا ایسے لوگوں کی جو اپنے گھر میں اس بچے کو کام پہ رکھ رہے ہیں. پہلی آپ ایک تو کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں رکھنا چاہیے, جو انلیگل ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ انلیگل ہے. اور پھر آپ اس بچے کو بغیر تحقیق کے اگر کام پہ رکھ رہے ہیں اور کسی مڈل پرسن کے ذریعے رکھ رہے ہیں, تو مقصد تو آپ کا یہی ہے کہ اس کے والدین کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہ ہو, تاکہ وہ اس کی بھی آئے روز آمد و رفت ہمارے گھر میں نہ ہو, وہ ہمارا گھر ہی نہ دیکھے. اور پھر آپ اس بچے سے کسی غلام کی طرح کام بھی لیتے ہیں, اسے مار پیٹ بھی کرتے ہیں, تشدد بھی کرتے ہیں. اور اگر جرم اور چوری اور اس طرح کے مسائل کا ظاہر سی بات ہے وہ ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں ایک کال بھی ہے, یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کویشچن انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بچے آپ ریسکیو کرتے ہیں ان کو آپ تعلیم و تربیت دیتے ہیں, ان کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے بعد کیا ان کو کچھ جاب دی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ پہلا کویشچن ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص بلا معاوضہ اپنے سروسز کو پرفارم کرنا چاہتا ہے کسی ادارے کے ساتھ, جیسے آپ کا ادارہ ہے, تو اس کے لیے کوئی وے آؤٹ ہے یا پھر وہ اپنے طور پہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جنہوں نے کال کیا ان کے اتنے اچھے سوال کا بہت شکریہ. جن بچوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں ان کے لیے وہاں تعلیم کا مکمل انتظام ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اصل میں مختلف یونٹس میں کام کر رہا ہے. مطلب ہمارے ریسکیو کرنے والا ایک الگ یونٹ ہے جنہوں نے بچوں کو ریسکیو کر کے لے کے آنا ہے. ہمارے سائیکولوجسٹ ہیں جو کہ بچوں پہ کام کرتے ہیں, بچوں کی سوچ بدلنے پہ کام کرتے ہیں, تاکہ وہ بھیک کے رجحان کو ان کے اندر سے نکالا جائے اور محنت کی طرف یا پڑھائی کی طرف ان کو لے کے آیا جائے. کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو پاورٹی ہے وہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے, اور لوگ اسی کو وجہ بنا کے سڑک پہ آتے ہیں مانگنے کے لیے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ یہی سکھاتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں, ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم نے مانگنا ہی ہے. اور وہ اس چیز کو بڑا جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں بھیک مانگنا. تو ان پہ کام ہوتا ہے جو ہمارے سائیکولوجسٹ ہیں جو اس پہ پراپر کام کرتے ہیں. ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اسکول ہے جو ہماری بلڈنگ کے ہی اندر موجود ہے, اور میں بہترین سہولیات موجود ہیں ان بچوں کی تعلیم کی, کمپیوٹر کی اسکل تک دی جاتی ہے ان بچوں کو. پھر یہ بچے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں 18 سال کی عمر تک اسٹے کر سکتے ہیں. اس دوران میں یہ اپنی تعلیمی منازل جہاں تک وہ طے کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ان کی سپورٹ بنتا ہے. ہمارے بچے BBA کر رہے ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو یہ ایک ہمارا ایک پراپر پیٹرن ہے. جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر کوئی ایز اے والنٹیئر ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو جی موسٹ ویلکم, آپ تشریف لائیں. ہمارا آفس جو ہے وہ فیصل آباد میں ملت ٹاؤن میں موجود ہے, فریدی چوک پہ. وہ تشریف لائیں اور ہم سے ملیں, اور ان کے اندر جو بھی اسکل ہے یا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کی بہتری کے لیے, ہم اوپن ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. طاہر صاحب, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کی بہت ساری شکایات ہیں کہ لوگ بہت زیادہ انوائڈ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید کبھی بیگنگ کے اوپر کام نہیں ہوا,
یہ ڈے بائی ڈے یہ چیز بڑھ رہی ہے, کبھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے, شاید 15 سال پہلے یا 18 سال پہلے, تھوڑی سی ایکٹیویٹی تھی, تھوڑی تیزی تھی, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ اب کچھ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں, کرونا وائرس ہے, لاک ڈاؤن ہے, بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. اس کی ریشو کو کیسے آپ قابو کریں گے؟ یہ تو ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. کیا اویئرنیس کافی ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے جیسے بتایا نا, ظاہری بات ہے جی, ایک تو لیگلی کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے ان کو روکنے کے لیے. وہ کیسے لیے جائیں گے؟ وہ آرڈیننس ہے جو آلریڈی ہے, اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ اس پہ کام صوبائی لیول پہ ہو رہا ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم کو ایک لیگلی مل جائے کہ ہم ان کو ڈیٹین رکھ سکیں, کہ ہم مجسٹریٹ کے آگے پیش کر کے کچھ دفعہ ایسی ہو جس کی طاقت ہم اس کو جو ہے نا وہ سزا, یا کچھ 6 ماہ یا اس سے زیادہ وہ سزا ہوتی ہے, تجویز جو ہو رہی ہے کہ وہ ان کو دے سکیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک وہ ایک پاورٹی لیول ہے اس کو آپ مینیج نہیں کریں گے. اصل بات ہوتی ہے جی روزگار کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ روزگار ہر آدمی کو ملنا شروع ہو جائے نا, تو بہت سی سماجی برائیاں جو ہماری ختم ہو سکتی ہیں. تو بجائے کہ ہم ان کو بیگر بنانے کے, منتھلی مہینے کی لگانے کے 2000 روپیہ, بہتر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. جو کرنا نہیں چاہ رہا ہے, ایک بچہ ہے, وہ ایک فیملی ہے, وہ اپنے بچے کو نکال دیتی ہے باہر کہ جاؤ کما کے لے کے آؤ, وہ ایک دن میں 2000-3000 کما کے لے جاتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اس کو پتہ ہے میں کمفرٹیبلی ارن کرتا ہوں. یہی پرابلم ہے. یہ جو ہماری جو پاپولیشن بڑھنے کی گروتھ بھی نا, یہ بھی اس میں یہ سب سے بڑا کاز یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ ارننگ ہینڈ ہوں گے ان کا وہ معاشی گزارا بہتر ہوگا. وہ اس لیے بچوں کو ورک شاپوں میں یا دوسرے کاموں میں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہ جتنے زیادہ بچے چھوٹے چھوٹے جائیں گے کام کریں گے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن کی بھی کمی آ جاتی ہے, کیونکہ وہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو الٹریٹ ہوتا ہے, جو غربت میں جو ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے اتنی شعور ہو ان کا کہ بچوں کو پڑھانا ہے یا بچوں کو کرنا, تو یہ تو پرابلم نہیں نا. لیکن یہ میں گورنمنٹ کی پالیسی یا محکمے کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دینا, ریہیبلیٹیشن پہ کام کرنا. کہ اگر وہ ولنگ ہے, بات تو ولنگ پہ آ جاتی ہے نا. اگر جیسے یہ کنسیپٹ ہے کہ ایک بیگر ویلفیئر ہوم ہونا چاہیے جہاں ان کو ڈیٹین کر کے 6 ماہ یا 1 سال اس کو کوئی ٹیکنیکل سکلز دی جائے. اگر وہ ڈرگس کا ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کے ڈرگ ابیوز کے ذریعے اس کی جو ریہیبلیٹیشن وہ ڈرگ کو دور کیا جائے. اصل جو کنسیپٹ آرڈیننس میں بھی اور گورنمنٹ کا بھی اسی پہ فوکس ہے. اور جب ریشو کے کم کرنے کی بات ہے, جب تک روزگار کے موقع نہیں ہوں گے, لوگ کام نہیں کریں گے, افراد خانہ زیادہ سے زیادہ روزگار نہیں کمائیں گے, نہ مہنگائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, نہ غربت اس طرح کام ہو سکتی ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف گاڑیوں میں یا آٹوز میں لوگ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں شاہراہوں پر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک مافیا ہے؟ مافیا ہے جی, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ. یا آپ دیکھیں, نوٹ کیجئے گا آپ کہ آپ کو ایک اشارے پہ دوسرا فقیر نظر نہیں آئے گا. آپ کو ایک جگہ پہ جو وہی چہرے بار بار نظر آئیں گے. یہ انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, یہ تو پورا انہوں نے مافیا بنایا ہوا ہے. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اشارے پر ایک فقیر کھڑا ہے, دوسرا نہیں نظر آئے گا. فیسز تو وہی ہوتے ہیں. اگر آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ کاروائی کرتے ہیں, آپ ان کو ریسکیو بھی کرتے ہوں گے, پکڑتے بھی ہوں گے, تو یہ تو وہی چہرے ہیں. میں یہی سالوں سے نظر آ رہے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ پکڑنے کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسرا میکنزم نہیں ہے کہ ان کو کہاں ڈیٹین کریں, کیا کریں. ہم پھر ان کو تھوڑا سا ڈرا کے, ان کے کوئی ریلیٹیو بلا کے, اس کے انشور کروا کے, تو ہم کو ایوننگ میں ہم کو ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے, ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ لیگلی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, کوئی ڈیتھ, کوئی کچھ, تو ہمارے پاس تو کوئی ان کے لیے ایسی اتھارٹی نہیں تھی کہ ہم نے ان کو ڈیٹین کیا ہے, کس طرح سے کیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا خوف پھیلا کے کہہ لیں آپ کے, وہ ڈسپریس ہو جائیں, نظر نہ آئے مین شاہراہوں پہ, اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. شام کو کوئی نہ کوئی ان کا کوئی ریلیٹیو آگے گارنٹی دے دیتا ہے. بالکل فی الحال یہ پریکٹس چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. چائلڈ پروٹیکشن اور بیگنگ کے حوالے سے ہم بات کریں, ہمارے ساتھ رابطہ کریے گا 03341966966 میں. سر بہت سارے دوستوں نے ابھی میسیجز مجھے کیے ہیں, میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. یہاں پر ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کے سوالوں کو میں پروگرام میں شامل کروں گا. سنتے رہیے کرنٹ افیئر شو اپنے میزبان فاروق شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ, اور جن دوستوں نے ابھی ٹیون کیا ہے, میں بتاتا چلوں کرنٹ افیئر شو میں آج ہم بات کر رہے ہیں بیگنگ کے حوالے سے اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. آپ لوگوں کے سوالات بھی میرے تک موصول ہو رہے ہیں, میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں محمد طاہر صاحب, سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں اینٹی بیگنگ ٹیم سے, اور ان کے ساتھ ہیں روبینہ اقبال صاحبہ جو چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. ان سے ہم چائلڈ پروٹیکشن اور بیگنگ کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. جن دوستوں نے بھی میسیج کیا ان کو میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں. ظفر راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اور انہوں نے کویشچن بھی کیا ہے, کویشچن میں ایڈ کروں گا طاہر صاحب کے لیے. انہوں نے کویشچن کیا. پھر ایک ظفر گجر ہیں چک 112 GB جڑا مالا سے, انہوں نے ہمیں ابھی میسج کیا, پروگرام کو پسند کیا. ان کا بہت شکریہ. اللہ دیتا ہے ہمارے ساتھ 216 RB محمد والا سے. پروگرام کافی انفارمیٹیو ہے, بہت شکریہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن سے رابطہ کیسے ممکن ہے, تو وہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1121 جو ہے وہ ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے. اور ان کا سینٹر جو ہے وہ ملر چوک میں موجود ہے, اور پورے پنجاب میں یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے چونکہ ظفر صاحب ہیں, تو ان کے لیے ظفر راجہ نے ہمارے لیے, طاہر صاحب ہیں, ظفر راجہ نے ہمارے لیے کویشچن چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عموماً یہ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی یہ کسی بھی بیگر کو پکڑتے ہیں ان سے پیسے لے کے یا چھین کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل, یہ بس ایک کنسیپٹ ہے, لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہم پیسے لے کے یا کھانا ہوتا ہے کسی اسٹاف کا یا کچھ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنا یا تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرنا, کہ اس سے وہ ہم نے جو سارا دن وہ کھڑا رہا ہے دھوپ میں گرمی میں, تو اس کو وہ لوس ہو جاتا ہے, وہ کھویا جاتا ہے اگر وہ بیگنگ کرے گا پکڑا گیا تو. پھر اس کا باقاعدہ جو ہے نا, اگر جو بھی ان سے پیسے نکلتے ہیں اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے. وہ 2-4 جو آدمی ساتھ اسٹاف ہوتے ہیں ان کے وہاں سائن ہوتے ہیں کہ کیا اس بندے سے نکلا ہے. وہ پھر ایک سرکاری اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, وہ جو پیسے ہیں نا وہ اس میں وہ جمع باقاعدہ ہوتے ہیں. اور کوئی بھی اس کا کیا ہے, اینڈ کیا ہے اس کا, آپ اس میں جمع کرتے چلے. فی الحال وہ وہاں پہ جمع ہی ہیں. ان کی ریہیبلیٹیشن یا کوئی سسٹم نہیں آپ کے پاس ہوم تو ہے نہیں یہاں پہ. ہاں جی, وہ فی الحال پیسے اسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ویسے ہی, ٹھیک ہے. اس کا کیونکہ فردر ابھی وہی میں نے جیسے پہلے بتایا, کوئی لیگل اس کی کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہم کر سکتے اس کو فی الحال. تو وہ جب تک بیگر ہوم نہیں بنے گا اس کی ریہیبلیٹیشن ایسا جو ہے نا وہ محکمہ نہیں کر سکتا. میڈم, ہم چائلڈ پروٹیکشن پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیمپریری سولوشن موجود ہے. ہم نے بچوں کو ریسکیو کر لیا, ہم لے گئے 1 ہفتہ 10 دن 1 ماہ اپنے پاس رکھا, ان کو ہم نے تھوڑا مینٹلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہیں, ان کی تربیت کی, یا پھر سائیکولوجیکلی ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ان کا بنایا. اس کے بعد وہ بچے دوبارہ پھر اسی سسٹم میں آ جاتے ہیں. ہمارے پاس پرماننٹ سولوشن کیوں نہیں اس چیز کا آتا ہے؟ یہاں پہ فروخ میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گی, لفظ بس بدلنا چاہوں گی. میرے خیال میں یہ ٹیمپرری سولوشن اس کو نہیں کہا جائے گا, اسے پریکٹیکل سولوشن کہا جائے گا. جب ہم بچے کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں, اس بچے پہ تو ہم کام کرتے ہیں. اگر وہ بھکاری مافیا سے منسلک بچہ ہے تو اس پہ کام ہوتا ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کا ایک پراپر پروسیس ہے جو کہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے بیک پر ہوتے ہیں, اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, یا اس بچے کو اصل میں وہ بھیک مانگنے کے آلہ کے طور پہ استعمال کریں, ان کے خلاف باقاعدہ FIRs درج ہوتی ہیں. ان کے خلاف ہمارے ایڈیشنل سیشن جج 1 جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کورٹ کے. ہماری اسپیشل کورٹ ہے جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ بچوں سے متعلق جتنے کیس ہیں وہی ان کی ہیئرنگ کرتی ہے. تو ان کے کیسز جو ہیں باقاعدہ عدالت میں چلتے ہیں, ان لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, پنشمنٹ ہوتی ہیں, جرمانے. تو ان کو ڈسکریجمنٹ کے لیے یہ سارے پریکٹیکل اقدامات ہیں جو کہ ادارہ کر رہا ہے, سرکاری لیول پہ یہ سب ہو رہا ہے. دوسری طرف جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو بھی تھوڑا پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ان بھکاری بچوں کو 10 روپے دینے کا اتنا ثواب آپ کو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ 10 روپے لے کے وہ بچہ اگلے ہی منٹ, آپ نے اسے 10 روپے 20 روپے 50 روپے پکڑائے ہیں, اور ہو سکتا ہے اگلے ہی منٹ وہ وہاں قریبی کسی پان یا کھوکے کی دکان پہ کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہوں. وہ آپ کا نیکی یا آپ کا صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ 1121 پہ 1 کال کریں. ہم راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں, 24 گھنٹے ہم اویلیبل ہیں. ہمیں کوئی بھی ہیلپ لائن کی کال آتی ہے ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں, اور اس جگہ سے اس بچے کو ریسکیو کیا جاتا ہے. تو اس بچے کا تحفظ اور اس بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جب ادارہ لے رہا ہے تو معاشرے نے صرف ڈسکریجمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, معاشرے نے صرف اطلاع دینے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو وہ میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ سب سے ایک اپیل کرتی ہوں کہ خدا را چھوٹے بچوں کو بھیک نہ دیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو نیگلیکٹڈ چائلڈز ہیں وہ آپ تک آتے ہیں بچے,
جی ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے آپ تک آ گئے، آپ نے ان کو ریسکیو کر لیا، ان کے پیرنٹس بعد میں آپ کو اپروچ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. اگر تو ان کے والدین جیسے نیگلیکٹڈ چلڈرن ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. آج کیونکہ ہمارا پرٹیکولر ٹاپک بھکاری مافیا سے متعلق ہے تو اس لیے ہم بار بار بھیک مانگنے والے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کہ گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے ان کی فیملیز پیچھے سے جتنی بھی ویل آف ہوں، لیکن اگر وہ باغی ہو کر گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں تو وہ بھی لاوارث اور ڈیسٹیٹیوٹ کے کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. یا جو اپنے ہی گھر میں کسی قسم کے تشدد کا شکار ہوں، یا ایسے بچے جو کسی اور کے تشدد کا شکار ہوں، کوئی ابیوز کا شکار ہوں، یا ایسی جگہوں پہ وہ بچے موجود ہوں جہاں پر ان کی اخلاقیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جیسے مطلب کسی نشہ بیچنے والی جگہ پہ اگر وہ موجود ہیں، کسی بروتھل میں موجود ہیں، تو یہ سارے بچے ہر طرح مطلب یہ ہماری کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر ایسے بچوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں. ریسکیو کرنے کے بھی ہمارے مختلف فورمز ہیں، جیسے روٹین پیٹرولنگ آپریشن ہمارا ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار 1121 پہ جو ہمیں پبلک کی طرف سے کالز کی جاتی ہیں اس پہ ہمارا جو ایکشن ہے وہ دوسرا طریقہ کار ہے. تیسرا ہمارا اوپن ریسیپشن سینٹر جو ہے وہ لاری اڈا میں موجود ہے اور وہاں پہ ہم تک جو بچے پہنچتے ہیں، یہ تھانوں کے ذریعے سے ہم تک بچے پہنچ رہے ہیں. جنرل پبلک خود اب تو اتنی اویئرنیس فیصل آباد میں بھی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی لاوارث بچہ ملے گا تو ہم نے کہاں چھوڑ کے آنا ہے، تو جنرل پبلک بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. اچھا، فیملیز کی ہم بات کرتے ہیں، جو فیملیز باہر بیگنگ میں انوالو ہیں، پوری کی پوری فیملیز ہیں. جی یہ کویشچن میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، طاہر صاحب کے آنے سے پہلے بھی، کہ کیا ہم ڈپارٹمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں؟ آپ کاروائی کریں گے اس سے پہلے آپ ویٹ کریں گے کہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کوئی ایکٹیو کرے کاروائی تو پھر ہم اس میں ان ہوں؟ اس میں کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، بیگرز بھی ہیں. جی اس میں فاروق صاحب یہ ہے جس طرح طاہر صاحب نے بتایا کہ ڈی سی صاحب کی مطلب یہ کہ انڈر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو اینٹی چائلڈ بیگری پہ بنتی ہے اور اس کے تحت بھی ہم لوگ آپریشنس کرتے ہیں. لیکن کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایک اپنا ایک الگ ایکٹ ہے، ایک اپنا الگ مینڈیٹ ہے، اپنی کیمپینس ہوتی ہیں، تو ہمیں تو ڈیلی ہی اس پہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پراپر سینٹر موجود ہے جہاں ہم ان بچوں کو رکھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ اپنا انڈیویجول ایکشن لیتے ہیں. ہم ان فیملی اگر وہ فیملیز بچوں سے بھیک منگوا رہی ہیں تو ان کو وہاں پہ پراپر وارننگ کی دی جاتی ہے، ان کو سینشور کیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے ڈسپرس کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ان کے ساتھ بھیک مانگنے میں ملوث ہوتے ہیں یا جو بچے بھیک مانگنے کے لیے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی صاف کرنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیشو پیپر بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہے ہیں، چاہے وہ ماسک بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے سارے بچوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں اور ان کو اپنے ادارے میں لے کے آتے ہیں، چاہے فیملی وہاں تھی یا نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. جیسے کہ ابھی میڈم روبینہ اقبال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ آپ کہیں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی فیملیز ہیں بیکنگ میں انوالو ہیں، بچے ہیں، تو آپ ان کے ریسکیو سینٹر پہ ان کے نمبر پر 1121 پہ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے یہاں پہ اس ایکٹیویٹی پہ انوالو ہیں تاکہ یہ اس کو ریسکیو کر سکیں اور ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکیں. جو طاہر صاحب ہیں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ ان کا کوئی کمپلینٹ سیل نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کی شکایات آ سکیں، یا پھر آپ کا کوئی ہیلپ لائن نمبر نہیں ہے جس کو ایکسیس کیا جا سکے؟ جی نمبر بالکل ہے، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر آفس کا نمبر ہے. تو سر آپ نے ہیلپ لائن کیوں نہیں بنائی؟ میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ ان کو پکڑنا جیسے چائلڈ پروٹیکشن والوں کا منڈیٹ ہے، ان کو ریسکیو کرنا یہ سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری میں نہیں آتا. ہماری ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب ایک ویلفیئر ہوم ڈکلیئر کیا جائے کسی جگہ کو یا وہ بنایا جائے. تو وہاں پہ جب پولیس کے تھرو ہمارے وہ جیسے انٹر ہو جاتا ہے یا ہمارے ایڈمیشن ہو جاتا ہے کہہ لیں یا ریفر ہو جاتا ہے، تب ہمارا محکمے کا اصل جو کام شروع ہوتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کا قیام کتنی دیر ہو چکی ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں؟ یہ تو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے، تو اس کے بعد سے ابھی تک ہم 1958 میں پھر پریگننسی ایکٹ آیا، اس پہ کام ہوا بیگری پہ 1958 پہ. پھر اس کے بعد مختلف تجاویز آتی رہیں، لیکن پھر آخر کار لاہور میں ایک بیگر ہوم بنا، لیکن وہ بھی اتنا کچھ سکسیسفل نہیں ہو سکا. اس لیے باقی جو شہروں میں جو نا فی الحال اس پہ کام جو ہے نا سکسیسفل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں ایکچولی، لوگ وننگ نہیں ہوتے. جو ہم لے کے جاتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ کیسے تیار ہوں گے کام کرنے کے لیے، وہ وہی بیگنگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈائریکٹر ڈکس ہوتے ہیں. کیا کمی کہاں پہ لگتی ہے کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹس کی؟ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. دیکھیں فیصل آباد کی مثال دوں تو یہ 4-5 محکمے مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ سب سے زیادہ انوالو تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جی وہ سب سے ضروری ہے. آپ کو کوئی کاروائی کرنی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ ساتھ ہوگا تو آپ کاروائی کریں گے. جی پولیس کے 2 کانسٹیبل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں جیسے بتایا ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں 4-5 محکموں کی پوری ٹیم ہم موو کرتے ہیں. چاہے پروٹیکشن والے ہوتے ہیں جو بچوں کو لے جاتے
جاتے ہیں, بڑوں کو پھر ہم پکڑتے ہیں, پھر پولیس کے 2 کانسٹیبل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن والے ہمیں بسیں مہیا کرتے ہیں. یعنی پوری ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ڈی صاحب کے ساتھ مل کے ایک باقاعدہ تعاون سے چلتا ہے. لیکن اصل ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ کے رکھنا کہاں پہ ہے. تو میں وہ آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک پورے کا پورا ایک سسٹم ہے, آپ کا پورا نیٹ ورک ہے, آپ کے ساتھ ادارے بھی انوالو ہیں, آپ کا ایک پرانا ادارہ ہے, اور آپ کے پاس اتنے سالوں کے بعد بھی آپ اپنی ہیلپ لائن بھی نہیں آپ نے بنائی ہے, آپ کے پاس کمپلینٹ سیل بھی نہیں ہے, لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے آپ تک. تو آپ کو یہ چیزیں لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جو جتنے بھی ڈائریکٹ کویسچنز ہوتے ہیں یا لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لوگ کمپلینٹس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے کافی فاصلے پر ہیں, اور اسی وجہ سے لوگوں کے ڈاؤٹس بڑھ جاتے ہیں. ہاں نہیں ٹھیک, جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے ہمارے جو مختلف دوسرے اسکوپ آف ورک ہے ہمارے محکمے کا, اس میں اینٹی بیگری جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس اویئرنیس کی حد تک ہے. اگر تو ایسا ہو کہ جیسے چائلڈ پروٹیکشن کے پاس ایک پورا لیگل اتھارٹی ہے کہ اس میں ریسکیو کرنا, پکڑنا, پھر ہم بھی کوئی سینٹر بنائیں, کوئی کال سینٹر یا کوئی اس طرح کا ہیلپ لائن ہمیں کریٹ کرے. یہ پورے پنجاب میں ایسا ہے, جیسے فیصلہ آباد میں نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورے پنجاب میں یہ کیونکہ صوبائی لیول کا میٹر ہوتا ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں, تو پورے پنجاب میں ابھی تک اس پہ نہ بیگر ہوم کہیں بھی نہیں نہ بنا سوائے لاہور کے. لاہور میں جو ہے وہ صحیح سکسیسفلی چل رہا ہے. اب کہہ سکتے ہیں کہ اتنا وہ کامیاب تجربہ نہیں ہے, اس لیے شاید اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ابھی تک. اتنے بیگرز ہیں اور بیگر ہوم سکسیسفل نہیں ہے. وہ بیگر میں نے آپ کو بتایا نا, وہ پکڑتے ہیں لیکن وہ ولنگ نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس ہیں. اب اس پہ اس لیے گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے جو پھر اچھا سٹیپ ہے, شاید آپ کے نالج میں ہوگا, نئی چیز ہے کہ ہر ڈی ایچ کیو سینٹر, ہر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں اور ہر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کر دیا گیا. بالکل وہاں پہ ہمارا جو نا ہمارے آفیسر کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر پکڑیں تو جو ڈرگ ایڈکٹس والے ہوں ان کو ادھر ریفر کر دیں. بالکل صحیح. میں ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کی, اگر ہم بات کرتے ہیں یا پھر ہم بیگنگ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے لوگوں میں. یہ میکسیمم ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر اور ان کے اگینسٹ بھی کوئی خاص کارروائی, یہ بھی میرا خیال ہے کہ آپ کے اس میں لمیٹیشنس میں یہ میں نے بتایا نا کہ یہ بیگرز ہیں یا ڈرگ ایڈکٹس ہیں, اب ان کو سزا تو دے نہیں سکتے, اس لیے ان کی ریہیبلیٹیشن ہی ہے صرف. بالکل صحیح ہے. ڈرگ ایڈکٹس کے لیے یہ کیا گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے کہ اب ہر ہاسپٹل میں ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام جو ہے نا اس کا اناؤنس کر دیا ہے. وہ امید ہے کہ وہ جلدی اس پہ کام شروع. کوئی شخص اس کے اگینسٹ کارروائی کرنا چاہتا ہے, وہ کہیں پہ بیگرز دیکھ لیتا ہے, ان کے فکس پوائنٹس ہیں, وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ جی فلانی جگہ پہ یہ پوائنٹ ہے, اس کے اگینسٹ کارروائی ہونی چاہیے, تو وہ کیا آپ کے دفتر تک ایکسیس کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اگر جب وہ کرے گا تو ہم پہ پولیس کی ہیلپ لیں گے اس میں, یا پھر پولیس کو کرے گا. پولیس کو کریں, وہ کہتے ہیں جی آپ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. یہ جو گیپ ہے, یہی میں نے آپ کو بتانا کنفیوژن ہے. ابھی لیگلی اس کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا واضح ہو کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کیا اس کے خلاف ایکشن لینا ہے, اس کی ضرورت ہے. اور سنا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے, کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے صوبائی لیول پہ ہمارے. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ڈرگ ایڈکشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہیں. بیگنگ تو آلریڈی ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکشن ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جرائم کی جو شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان حد تک جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, جب تک اپنی سروسز کو بخوبی نہیں سر انجام دے گا تب تک ان پرابلمس کو کور اپ نہیں کیا جا سکتا. میرے ساتھ رابطہ کریں گے آپ 03341966966 پر. بیگنگ اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. ویو ایف ایم 96.6 پر آپ سن رہے ہیں کرنٹ افیئر شو, اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ. آج ہم بات کر رہے ہیں بیگنگ کے حوالے سے اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. جن دوستوں نے ابھی ٹیون کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آج بیگنگ اور چائلڈ پروٹیکشن سے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم روبینہ اقبال صاحبہ جو چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, اور طاہر صاحب ہیں سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے, جو بیگنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے ساتھ موصول ہو رہے ہیں, اسی طرح میرے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے رہیے. ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر. طاہر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لوگوں کے رویے کے بارے میں یا ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں.
جی کہ جو ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ ایک ناسور کی طرح پھیل رہی ہے سوسائٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے بتایا کہ یہ بھی آپ کے جورسڈکشن میں یہ چیز شامل ہوتی ہے جی جی. کہ آپ نے جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان کو بھی آپ نے پکڑنا ہے یا ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنی ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان کو. اب ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ فکس ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے، عام عوام کو بھی پتہ ہے. آپ تک کسی بھی شخص کی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے. میں بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ سے بات یہی کر رہا تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنے سالوں سے موجود ہو، قائم ہو، اور اس کا ہیلپ لائن نمبر نہ ہو، لوگوں کی رسائی آپ تک نہ ہو، لوگ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہوں، لوگ آپ کو بتانا چاہ رہے ہوں، کمپلینٹ کرنا چاہ رہے ہوں. سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں، پرابلمس بھی ہوتی ہیں. ہر بندہ خوش ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کو شکوہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کے شاید شکوے بھی اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ نے ایک سوشل گیپ رکھا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ سوشل ڈسٹینس پہ شاید زیادہ عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ تھوڑا سا انوائڈ ہیں آپ کے ساتھ. ہیلپ لائن نہ ہونے کی وجہ سے آپ تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. پھر اگلی بات، آپ کا کمپلینٹ سیل جو ہے وہ اسپیسیفک آپ نے نہیں مینشن کیا لوگوں کی کمپلینٹس کو دور کرنے کے لیے. کوئی بھی شخص کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو چیز کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا تردد نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ڈائریکٹ آپ تک آئے گا، چل کر آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ فلانے پوائنٹ پر جا کے دیکھیں وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کا کوئی شارٹ وے سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ جی جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارا محکمے کا کام ایکشن لینا نہیں ہے. کہیں بھی ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہم نے جا کے بیکرز کو یا ڈرگ ڈیلرز کو اٹھانا ہے یا پکڑنا ہے. ہمارا کام شروع ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کے اوپر. سر اب دیکھنا کوئی وہ لے کے اس کا کوئی ریلیٹیو، اس کا کوئی جاننے والا، وہ ہمارے جو سینٹر ہم نے گورنمنٹ نے بھی بنائے اور این جی اوز جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں انہوں نے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں. وہاں تک پہنچانا ہی کم از کم یہ عوام یا ان کے رشتہ داروں کا، کسی دوست کا، کوئی احباب کا کام ہے. اچھا، ان لوگوں یہ پولیس کا یہ جو ایکشن لینا ہے نا، یہ پولیس کا منڈیٹ ہوتا ہے. یہ محکمے کے پاس نہ کوئی فورس ہے ایسی، اچھا نہ ہی کوئی اس میں لیگلی ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ ہم کہیں پہ چھاپا مارے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر ڈرگ ایڈکٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے 15 پہ کال کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کو پوچھنا چاہیے. جی ہمیں پوچھیں تب جب وہ ان کو کوئی ویلنگ ہے اور اس کی علاج کروانا چاہتا ہے، ریہیبلیٹیشن چاہتا ہے، پھر ہمارا جو نا وہ سوشل ویلفیئر کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ایون کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کی جاب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، جو بیگرز جان بوجھ کے ڈسیبل بنے ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ سگنلز کے اوپر دیکھتے ہیں، وہ ان کو کیسے آپ پکڑتے ہیں یا ان کے اگینسٹ کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ پہلے بتایا جی، وہ بے شک ڈسیبل ہوں، دوسرا بھی ہوں، یہ پکڑ کے ہم صرف فی الحال ان کو چھوڑ رہے ہیں. ہم ان کے خلاف کوئی اس طرح ایکشن یا ان کو ڈیٹین نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جو ڈسیبل ہے، جینون ہے، واقعی ڈسیبل ہے، تو اس کو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ڈسیبل کے لیے، جیسے وظیفہ ہے، ان کو جاب پہ رکھوانا ہے، ان کا علاج معالجہ کروانا ہے، وہ اگر وہ ولنگ ہو تو اس کو ہم وہ ریفر کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. ادروائز وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا میڈم، آپ سے کویشچن میں کرتا ہوں کہ جو آپ چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا ہاؤس ہولڈ کیسز جتنے بھی آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اس میں ریٹیریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ. جب بھی آپ کوئی بھی کارروائی عمل میں لے کر آتے ہیں، آپ کو کہیں کمپلینٹ ملتی ہے، آپ بچے کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیملی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آتا ہے، اس کو ٹیکل جب آپ کرتے ہیں تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ عموماً وہ چیزیں جو لوگ نہیں سمجھتے، میرا یہ خیال ہے. ان کو لگتا ہے کہ بظاہر کارروائی نہیں کی جاتی ہے، تو اس کو کیسے آپ بتانا چاہیں گی؟ جی بالکل، ہمیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری روٹین میں جب ہمیں لوگوں کی طرف سے کمپلینٹس نوٹ کروائی جاتی ہیں 1121 کے ذریعے سے یا پی ایم پورٹل کے ذریعے سے بھی ہم تک شکایات پہنچتی ہیں کہ کسی گھر میں اگر کوئی بچہ تشدد کا شکار ہو رہا ہے تو ہم اپنی چائلڈ پروٹیکشن کوڈ کے ذریعے سے سرچ وارنٹ لیتے ہیں. سرچ وارنٹ لینے کے بعد جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کے ایس ایچ او کے ذریعے سے ہم وہاں سے ایک ٹیم لیتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے. اس ٹیم کے ساتھ جا کے ہم اس گھر میں ریڈ کرتے ہیں. وہاں جو بچہ رپورٹ کیا گیا ہوتا ہے اس کمپلین میں، اس کو ہم ریسکیو کرتے ہیں اور اپنے پاس لے آتے ہیں. اب مسائل کا سامنا ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب بعض اوقات ایسی کمپلینٹس فیک نکل آتی ہیں. بعض اوقات لوگ خاندانی دشمنیوں میں ایک دوسرے کے خلاف شکایت کرتے ہیں.
بعض اوقات لوگ محلے میں کالونی میں جو ان کے آپس کی ٹسل ہوتی ہے اس کی بیس پہ شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ ذاتی انا یا ذاتی انات کا بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں ہمیں سمندری سے ایک کیس رپورٹ ہوا, ایک کمپلین رپورٹ ہوئی جس میں ایک بہت معزز پیشے سے وابستہ خاتون ہیں جنہوں نے یہ کمپلین کی تھی کہ بچہ جو ہے وہ ان کے ہمسایوں کے ہاں بہت کم عمر 5-6 سال کا بچہ ہے جو کہ ملازمت کر رہا ہے. اب فیصل آباد سے ہماری ٹیم یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں جاتی ہے اور موقع پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بچہ وہاں کام ہی نہیں کر رہا. وہاں اس ہمسائے کے گھر میں ایک بڑی عمر کی ملازمہ جو ہے وہ جاب کر رہی ہے اور ان کے لیے یہ مسئلہ صرف اس لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کیونکہ وہ خاتون جو کمپلیننٹ تھیں اصل میں انہوں نے جو ملازمہ تھی ان سے ایک کم عمر بچہ اپنے ہاں ملازمت پہ رکھوانے کے لیے کہا ہوا تھا جس پہ اور جو اس کا اپنا ہی خاتون کا کوئی کم عمر بچہ اس کی نظر میں تھا, لیکن اس خاتون کا مقصد اس بچے کو کام پہ رکھوانا نہیں تھا. وہ اس کی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے, وہ صرف بچے کو پڑھنے بھیجتی ہے, بچے کو اسکول بھیجتی ہے. تو اس چیز کو مطلب آپ غلط استعمال کر رہے ہیں سرکاری اتھارٹی کا, سرکاری طور پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ویکلز کا, ان کے ریسورسز کا, اور آپ یہ جو فیک کالز ہیں یہ ہمیں مسئلہ کرتی ہیں. ہمیں روٹین ایکٹیویٹی میں مسئلے نہیں آتے, ہم اپنی جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ بڑے طریقے سے بناتے ہیں اور ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں. اچھا, میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آپ اویئرنیس کیمپینز کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے پروگرام میں بات کی تو آپ نے بتایا تھا کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز کو کیٹر کرتے ہیں, ایریا وائز ہم موو کرتے ہیں. اسٹریٹجی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ایریا میں موو کر رہے ہیں, پھر وہاں سے ریسکیو کر رہے ہیں, وہاں سے دوسرے ایریا میں چلے گئے, تیسرے ایریا میں کمپلینٹس جیسے جیسے ملتی جاتی ہیں ویسے ویسے موو کرتے ہیں, یا آپ کے کوئی منٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ موو کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال کے رسپانس میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے آپریشن کرنے کے 3-4 ڈفرینٹ مطلب طریقے ہیں. ایک تو ہماری روٹین کی ایک موبائل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہمیں لازمی طور پہ دن میں 2 دفعہ آپریشن کے لیے جانا ہی ہے, اور وہ ہم ایریا وائز جاتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز اگر ایک دن ہم جھنگ روڈ کر رہے ہیں تو دوسرے دن ہم سمندری روڈ کر رہے ہیں, تیسرے دن ہم جڑا مالا روڈ کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے رینڈملی بھی ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ ضرورت کے حساب سے. دوسرا ہمارا ہوتا ہے 11-21 پہ کال ہمیں کہیں سے بھی آ جائے, چاہے اسی ایریا سے آ جائے جس کا آج میں نے آپریشن کیا اور مجھے وہیں سے کمپلین آئے گی, میں اگلے 10 منٹ بعد اٹھ کے وہیں جاؤں, مطلب 10 منٹ بعد بھی کمپلین آ گئی میرے آپریشن کے, تو مجھے فوری طور پہ وہیں جانا ہے اور دوبارہ وہاں آپریشن کرنا اور دیکھنا ہے کہ جو کمپلین آئی ہے وہ کیا ہے اور وہاں سے ریسکیو کر کے لانا ہے. یا فیصل آباد کے کسی بھی ایریا سے آ جائے, چاہے فیصل آباد ڈویژن کے کسی بھی ایریا سے آ جائے, ناٹ اونلی سٹی یا ڈسٹرکٹ, تو ہمیں اس پہ فوری ایکشن لینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا جو طریقہ ہے بچے ریسکیو کرنے کا, وہ ہمارا اوپن ریسیپشن سینٹر ہے جو کہ لاری اڈا میں موجود ہے, اور وہاں پر بھی جو وہاں کے ہماری ٹیم موجود ہے جو دن کے مختلف اوقات میں رات کے وقت بار بار چکر لگا رہی ہوتی ہے لاری اڈا کے ایریاز میں کہ بسوں سے جو لاوارث اکیلے بچے اگر اتر رہے ہیں تو ان کو فوری ریسکیو کیا جائے تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں. پھر وہاں پہ لاری اڈا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور وہ بھی ایسا کوئی بھی لاوارث اکیلا بچہ دے کے فوری طور پہ ہمیں ریفر کر دیتے ہیں. پھر پولیس ہے, پولیس کے ذریعے ہمیں جب بھی کچھ ریفر کیا جاتا ہے کوئی بھی بچہ یا کوئی کیس, ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں. جنرل پبلک اگر ہمیں کال کر رہی ہے, چاہے 11-21 کے ذریعے کر رہی ہے, میڈیا کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچ رہا ہے, تو ہم اس پہ بھی فوری ایکشن لیتے ہیں. تو یہ راؤنڈ دا کلاک ہماری سروسز ڈفرینٹ طریقوں سے چل رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈومیسٹک وائلنس پہ بہت ساری باتیں کی اپنے لاسٹ پروگرام میں. جی بالکل. اتنے عرصے میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں کوئی ریشو میں کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل. کیسز ابھی بھی اسی طرح میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں, یا پھر FIRs بھی اسی طرح کاٹی جا رہی ہیں؟ کس حد تک آپ محسوس کر رہی ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی ایز اے میڈیا پرسن اگر آپ خود بھی آبزرو کریں پچھلے 2 ماہ یا 3 ماہ کے عرصے کو, اور اس سے پہلے والی جو ایک ہائپ بن گئی تھی جس میں بار بار ایسے کیسز مسلسل رپورٹ ہو رہے تھے اور جینون ٹارچر کیسز تھے جس میں بچوں کو جلایا گیا تھا, کسی میں بچے کو پہ بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا, ہاتھ سوجے ہوئے ہیں, پاؤں سوجے ہوئے ہیں, منہ سوجا ہوا ہے, اور ایون ایک کیس میں تو آپ کو یاد ہوگا مدینہ ٹاؤن کا ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں بچی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو
یہ بہت ایک پیک تھی اس وقت کیسز کی جو رپورٹ ہو رہے تھے اور یہ عجیب قسم کا مطلب ایک بن گیا ہوا تھا. لیکن جس طرح ادارے نے اس پہ ایکشن لیا ہے, جس طرح سے ادارے نے سزائیں جو ہیں واقعی امپلیمنٹ کروائی ہیں, لوگوں کو واقعی جیل جانا پڑا ہے, لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے جو انہوں نے کیا ہے, تو اس کے بعد سے ایک خوف یا ایک ڈر بہرحال لوگوں میں آیا ہے. لوگ اس حوالے سے تھوڑے اویئر ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے اگر بچے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو ایک تو وہ شاید چھپ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, دوسرا وہ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے, تبھی یہ رپورٹڈ کیسز میں اب بہت زیادہ کمی آئی ہے اور ہم تک اب کیسز بہت کم آ رہے ہیں, ریشو بہت کم ہو گئی. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اس میں ویل آف فیملیز بہت زیادہ انوالو ہیں بچوں کو رکھنے میں. اور لاسٹ ایک کیس اسلام آباد میں رپورٹ ہوا میڈیا پر, اور اس میں ایک بچے پر تشدد کا کیس تھا, شاید آپ کے نوٹس میں ہو. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بیوروکریسی پوری کی پوری انوالو ہے فیملی میں, اور پوری فیملی ویل آف فیملی ہے, سیٹل فیملی ہے, اور اس کے باوجود وہ بچے کو جو ہے نا وہ میڈیا کے سامنے نہیں شو کرنا چاہ رہے. تو اس طرح کے جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے تو آپ یا تو اس کو چھوڑ دیتی ہیں, کیس کو وہیں پہ چھوڑ دیا کیونکہ پریشر آ چکا ہے, یا اس کا کوئی سلوشن نکلتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے نوٹس میں کوئی بھی کیس جب آتا ہے اس کو ایز اٹ از نہیں چھوڑا جاتا. ہم بچے کی طرف سے مدعی ہوتے ہیں. بعد کی سٹیجز پہ والدین معافی تلافی کرتے ہیں, کورٹ جو ڈیسیجن دیتی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس وقت کا جو پریشر ہے ہم اللہ کا شکر ہے بڑے سکون سے جھیلتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ہم اس وقت اس بچے کی جگہ پہ اپنے گھر کے بچے رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے گھر کے بچے پہ کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح سے کسی بھی بچے کے اوپر کسی کو ہاتھ اٹھانے کی یا اس پہ تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس کے خلاف کارروائی ہونی ہی ہوتی ہے. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں فاروق صاحب اور آپ کے توسط سے اور سننے والوں کو, کہ ہم ایسے کیسز میں مدعی خود بنتے ہیں, کیونکہ جو ان کی فیملیز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ پور بیک گراؤنڈ کی فیملیز ہوتی ہیں, جو اگر 2 یا 3 ہزار کے بدلے میں اپنا بچہ مشقت پہ رکھوا رہے ہیں, ٹارچر کا سامنا بچہ کر رہا ہے, والدین کو بتا بھی رہا ہے, لیکن والدین اس بچے کو پھر بھی واپس نہیں لے کے جاتے, وہیں ٹھہرایا ہوا ہے, اسی سے وہیں کام کروا رہے ہیں, تو وہ ایسے کیسز میں تو 10-20 ہزار لے کے کیس واپس لے لیتے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئی تو ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد کی اس سلسلے میں بھی بڑی ایک ڈٹرمنیشن ہے, اور انہوں نے اس پہ بھی ہمیں خصوصی ڈائریکشن دیے کہ اس طرح کے کیسز میں مدعی ادارہ ہی بنے گا. تو جب ادارہ مدعی بنتا ہے تو وہ نہ پریشر میں آتا ہے اور نہ ہی کیسز واپس لیتا ہے. بالکل صحیح. طاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. لیبر ڈپارٹمنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہم بات جب بھی کرتے ہیں, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا عملہ ہے, آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں, مجھے تھوڑی سی آپ لمیٹیشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے بتایا کہ ہم ڈائریکٹ ریسکیو بھی نہیں کر سکتے, ہم کارروائی بھی نہیں کر سکتے, تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کیا سروسز پرفارم جیسے کرے گا؟ بتایا نا میں نے, اب بیکری کی حد تک کی میں بات کروں گا ابھی, تو کہ ہمارا ویلفیئر کا لفظ کا مطلب ہے کہ کسی بھی طبقے کی, وہ کوئی بھی معاشرے میں ہو, وہ خواتین ہیں, وہ ڈسیبل ہیں, وہ اولڈ ایج ہیں, یا وہ بچے ہیں, تو ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا. اس لیے جو ہمارا مینڈیٹ شروع ہوتا ہے جب وہ ویلفیئر پہ, ہم کوئی اس طرح کی کوئی کہہ لیں کہ آپ اتھارٹی نہیں ہیں کہ جو آپریشن کرے, ہم تک جو پہنچتا ہے اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیگنگ کے اوپر کوئی ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ کام نہیں کر رہا ہے فی الحال, جو اس سیناریو میں ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہو رہا. اس سے پہلے کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کی نظر میں ہو؟ نہیں, پہلے اس طرح وہ پکڑنا وہ نہیں ہے, صرف ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے مینڈیٹ میں شامل ہے. اگر وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں تو پھر ایسا ان کا وہ ویلفیئر کا کام جو ہے نا وہ شروع ہو سکتا ہے. صحیح ہے, بالکل. اور دوسرا بعض دفعہ ہم نا بیگری کو برا سمجھ رہے ہیں ہر بات پہ, اس کی کازز پہ نہیں جا رہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, کہ کیوں ایک مانگتا ہے یا کیوں کرتا ہے. اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں, کہ ہمارے پاس ایسی فیملیاں نہیں ہیں قریب میں جو کہ بیگرنگ کرتی ہوں گی, کہ ہم نے کبھی ان سے پوچھا ان کی کیا مجبوری ہے, کیا ہم ان کو ڈائریکٹ کچھ نہ کچھ ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں کر سکتے. ہمارا زکوٰۃ سسٹم کیا ہمیں کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کن کو دیتے ہیں. کیا ہم ارد گرد اگر اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اگر وہ کہاں لوگ تو ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہوں گے نا, وہ کوئی علیحدہ بستیوں میں تو نہیں رہتے, یا وہ علیحدہ کوئی چھپ کے تو نہیں رہتے, وہ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. اگر ہم ایک طرف تو ہم ٹھیک ہے, ایک برائی ہے جو معاشرے میں بہت سے مسائل کا سبب بن رہا ہے, لیکن وہ کیوں بن رہی ہے اس پہ بھی کبھی ہم نے غور کرنا چاہیے. طاہر صاحب, غربت ہے, پسماندگی ہے, تعلیم کی کمی ہے, یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں.
ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہم دوسری ویل بات- آف ہیں جو دوسرے ہیں تو کیا وہ ان کو ہم اگر پوچھ کے ان کے اس پہ بھی توجہ دیں کہ کیا ان کے کام ہم آ سکتے ہیں. سر ایک کسی شخص کو بیٹھے بٹھائے سارا کچھ مل رہا ہے تو وہ ایفرٹ کیوں کرے گا؟ ایک عام دہاڑی دار مزدور ہے, اس کی اتنی اجرت نہیں ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص مانگ کے کما رہا ہے, تو وہ کیوں ایفرٹ کرے گا؟ وہ ہیبیچول ہو چکا ہے اس سسٹم کا. بس یہی تو ایک ایشو ہے نا کہ فی الحال تو ہم ان کو وہ موٹیویٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم ان کو رویوں کو چینج کر سکیں, کیونکہ وہ تو بالکل ہی اس کام میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. اور دوسرا فی الحال میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لیگلی بھی ابھی صحیح ہے, اس طرح کام نہیں ہوا کہ نہیں ہم ہو ان کو پا رہا پکڑ کے ہے. سزا- اویئرنیس جو ابھی تک آپ جس طرح سے جی، اویئرنیس کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اویئرنیس کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے مختلف موڈ ہوتے ہیں اویئرنیس کے نا. ایک تو ہمارے پاس جو نا این جی اوز ہیں ہماری جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں جو مختلف لوکل لیول پہ گاؤں میں محلوں میں جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس, ایک تو ان کے ذریعے ہم جو نا وہ پمفلٹ کی ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, وہ باقاعدہ سیشن کرتے ہیں. ہم نے اس کا باقاعدہ ایک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ ہر ماہ ہم نے 2 یا 4 جو نا سیمینار ٹائپ یا ایک اویئرنیس سیشن جو ہے نا وہ لوگوں کو دینے ہیں. پھر تھرو پمفلٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف جو ہے نا ایکٹیویٹیز جیسے یہ کمپین چلائی, تھوڑا سا لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کمپین آئی ہے اور لوگ بیگر کو پکڑ رہے ہیں, یہ مانگنا گناہ ہے, بری بات ہے, یہ قانون کے خلاف ہے. پھر چونکوں میں شراؤں میں ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اویئرنیس دیں. ہمارے اسٹاف جو ہے نا وہ جاتا ہے, ان کو گائیڈ کرتا ہے. باقی آپ کو پتہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شروع کا مسئلہ ہے. یہ تو چینج مسئلہ آتے ہے, آتے لیکن سر مسئلے کے حل بھی تو نکالنے پڑتے ہیں نا ہمیں. مسئلے کو ایسے تو نہیں چھوڑا جاتا. 2 وے ہے, ایک تو پبلک کی طرف سے ہیلپ ہے, تعاون ہے, اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن ہے. نو ڈاؤٹ کہ دونوں مل کے کام کریں گے تو کسی بھی سماجی برائی کو دور کیا جا سکتا ہے. اویئرنیس کیمپینز جب آپ لوگ لانچ کرتے ہیں تو اس میں اداروں کا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے آپ کا عموماً جو ہے وہ میں نے جو دیکھا ہے وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا لائزون رہتا ہے جب بھی آپ کیمپین لانچ کرتے ہیں, کیونکہ اسکیئرس پہ آپ کو وہ اپنا کیمپ بھی سم ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو اس میں جو ہے دیگر جو ادارے ہیں ان کی کوآرڈینیشن کیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں, اگر میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ چند ایک ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ وہ سم ٹائم اوور لیپ کر جاتی ہیں. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن کا ہے, چائلڈ لیبر ہے, یہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. یہ کنسیپٹ دیکھیں, اگر ہم بھی سم ٹائم سوچیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. مجھے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی چیزوں کو کلیئر کر دیں, لمیٹیشنس کیا کیا ہیں, آپ کی چیزیں اوور لیپ کہاں پہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگوں کی پرسیپشن وہاں پہ کلیئر نہیں ہے. لوگ بہت ساری چیزیں بیگنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیبر کے حوالے سے وہ چیزیں آپس میں اوور لیپ کر جاتی ہیں. تو وہاں پہ اداروں کی کوآرڈینیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میڈم؟ اداروں کی کوآرڈینیشن جہاں جہاں جس ادارے کے ساتھ ایک تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ان اداروں کے ساتھ پازیٹیو کوآرڈینیشن کا ایک تعلق جو ہے وہ تو آبویسلی ڈیولپ ہے. پھر جہاں اویئرنیس کیمپین کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اویئرنیس کیمپین کس ٹاپک پہ چلا رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ڈفرینٹ کیٹیگری کے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اگر ہمیں ایک وائلنس اگینسٹ جو چلڈرن ہے اس پہ اگر ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ بچوں پہ تشدد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو شامل کرتے ہیں, جو لوکل ہمارا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ ورکرز تک اور عام لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمیں مختلف اسپاٹس یوز کرنے ہوتے ہیں, اور ٹریفک پولیس کا ہمارے ساتھ بڑا ایک اچھا ایک لائزون ہے اس سلسلے میں. اگر ہمیں بیگری کے اگینسٹ کیمپینز کرنی ہے, لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے, تو اس میں ہم سوشل ویلفیئر کے ساتھ چلتے ہیں. جس وقت ہمیں لیبر کے اگینسٹ بچوں سے مشقت کے خلاف لوگوں کو ایک اویئرنیس دینی ہے کہ بچوں سے مشقت کرانا ایک جرم ہے, تو اس وقت ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کو ساتھ لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی میس اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں. تو سب اداروں کے ساتھ ایک پازیٹیو لائزون ڈیولپ ہے. بالکل صحیح ہے. چائلڈ پروٹیکشن اور بیگنگ کے حوالے سے ہم بات کریں, ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا 4 بجے تک, اور تب تک میڈم روبینہ اقبال صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جو بھی کویشچنز ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے اور ان سے پوچھتے جائیں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ, اور آپ سن رہے ہیں کرنٹ افیئر شو. آج ہم بات کر رہے ہیں بیگنگ کے حوالے سے اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم روبینہ اقبال صاحبہ, میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سے, اور ان کے ساتھ ہیں طاہر صاحب جو
सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट से, बैगिंग के हवाले से और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करता हूँ अपने तमाम सुनने वालों के लिए भी कि हम कोई भी किसी भी मौजू पर जब बात करते हैं, किसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो किसी भी पर्सन को, किसी इदारे को हमें हिट करना मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद ये होता है कि एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके, हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो फ़र्स्ट टाइम शायद सुनने को मिलती हैं। मैं अभी जैसे ताहिर साहब से बात कर रहा था कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इनको देखने के बाद आज इतने सालों के बाद जब मुझे पता लगा है कि आपकी लिमिटेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती नहीं हैं, आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हेल्पलाइन है, वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर लोग कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई तरीके से रब्ता कर सकें, किसी तरीके से कोई इनका कंप्लेंट सेल होना चाहिए। ये दो चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। उसके बाद जो अगली बात जो मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा था कि इख्तियारात बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने किसी चीज़ को सही करना है तो पूरे का पूरा एक प्लान आउट दिया जाए और इख्तियारात दिए जाएं, उसके बाद तवक्को की जाए कि ये चीज़ सही हो सकती है। मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि हम बात कर रहे हैं, इख्तियारात की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं। जैसे मैं आज बहुत ज़्यादा हैरान चंद एक बातों पे हुआ हूँ कि अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मेरी नज़र में भी ये क्वेश्चन था, मेरे बहुत सारे सुनने वाले भी शायद यही समझते थे, बैगिंग जो है वो डायरेक्ट कंसर्न है आपके साथ, आपकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ शामिल होती है, आप उसको रेस्क्यू करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो दूसरी साइड पे अफसोसनाक बात यह है कि शायद हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको हम सोच सकें कि ये इदारा इसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि जैसे जैसे बैगिंग बढ़ती चली जा रही है, जराइम की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं, वरना पहले सालों में बहुत सारे हमें केसेस सुनने में और देखने में आते थे कि खुदा न खासा कहीं भी ब्लास्ट हो गया है, कोई कार्रवाई हो चुकी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन है, सोचने के काबिल हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सही करने की हमें ज़रूरत है? आपकी लिमिटेशंस में किन चीज़ों को आप समझते हैं कि आपको ऑथराइज्ड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप जिनका आप प्रपोजल देना चाह रहे हो गवर्नमेंट को? हाँ जी, बिल्कुल जी, आपने सही कहा, ये प्रॉब्लम तो हमें भी फेस हो रहा है। तो अगर बैगरी की हद तक बात करें तो इसका तो जो कानून के मुताबिक है कि एक बैगर वेलफेयर होम जो है ना, वो फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पे ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद महकमे का ज़ाहिर बात है काम शुरू होगा, मैंडेट शुरू होगा कि हम उनकी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए इस चीज़ की, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया जाए कि आप ऑथराइज्ड हैं, आप इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें, अब बैगर होम आपको मिल जाता है, हाँ, तो फिर आपके ये क्वेश्चन बनते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे ये बैगरी क्यों है, यानी जो आप क्वेश्चन अब कर रहे हैं ना, तब ये आप करें तो बिल्कुल हक बजाने अच्छा, ये तब तक हम क्वेश्चंस को होल्ड करें? ये नहीं, ये मैं आपको क्लियर, ये मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में भी और लोगों में भी, शायद जैसे आपने खुद ही इसका एतराफ़ किया है कि ये समझा जा रहा है कि सोशल वेलफेयर का जिम्मेदारी है कि इसने पकड़ना है और उसने रेस्क्यू करना है। मैंने आपको पहले भी बताया क्लियरली, ये एक बड़ा ओपन फोरम पे बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारा ये मैंडेट नहीं आता। अगर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तो हम जस्ट एक कंपेन की शक्ल में करते हैं, हमारा वो जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल नहीं है कि हमने इनको करना है। वो जब एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि मसला ज़्यादा नज़र आ रहा है, लोगों की कंप्लेन बढ़ रही हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए 4-5 महकमे, स्पेशल एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, ट्रैफिक वाले हैं, वो हम इसको 10-15 दिन या महीने की एक कंपेन की शक्ल में जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं शहर में, ताकि कुछ हद तक उसमें कमी आए, कुछ उनमें डर खौफ पैदा हो, वो डिस्पर्स हो जाए। अदरवाइज़ जो अगर आप इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो जब तक फिर आप एक लीगली उनको सजाएं या कोई ऐसा वेलफेयर होम नहीं होगा तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम कमी कर सकते हैं। ये इसी तरह जो ना प्रॉब्लम अथॉरिटी के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल से? आपका तो माशाल्लाह डिपार्टमेंट बड़ा एक स्मूथ वर्किंग में है, जो बज़ाहिर नज़र हमें तो इसी तरह आ रहा है, आप बता सकती हैं बेहतर। दूसरा ये कि जो बच्चे डिफरेंट शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाता है, उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। मेरे माइंड में वो ताहिर साहब की बात आ गई कि अमूमन जो है हम रूट कॉज को नहीं पकड़ते
یہ کیوں کر رہا ہے. ہم مان لیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے بچے یا بڑے مجبور ہو جاتے ہیں باہر آ کے کام کرنے میں یا مانگنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں, لیکن اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. یا جو بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے, ڈفرینٹ آپ شاپس پہ چل جاتے ہیں, خاص طور پہ جیسے ہی آپ فیصل آباد کی حدود سے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ شاپس کے اوپر ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کو ریسکیو آپ کرتے ہیں؟ سوال کے پہلے حصے کی طرف جی پہلے جی جاؤں جی گی. پلیز. جو ہماری اتھارٹی سے ریلیونٹ ہے, ہمارا ایکٹ جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پہ اسٹرینتھن کرتا ہے, ہمیں ایک اتھارٹی دیتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کام کریں. ان بچوں کو, جو لوگ ان بچوں کو مختلف کاموں میں انوالو کرتے ہیں, چاہے وہ بیگری ہے, چاہے ان کے خلاف کسی قسم کا ابیوز ہے, چاہے وائلنس ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایکٹ ہمارا ایک اتھارٹی دیتا ہے. پھر دوسرا ہمیں اس میں ایک پازیٹیو ایج یہ بھی ہے کہ ہماری جو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے وہ ایک اسپیشل عدالت ہے. جس طرح سے مختلف ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود ہیں جن کی اپنی اسپیشل عدالتیں ہوتی ہیں, تو اسی طرح سے ہماری ایک اسپیشل عدالت ہے, تو ہمارے کیسز بھی جلدی ہی پروسیڈ ہوتے ہیں اور ہمیں اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے ساتھ جو پولیس ہے اس کا بہت اچھا کوارڈینیشن ہوتا ہے. ہم جب بھی آپریشن پہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ پولیس اسکواڈ لازمی طور پہ ہوتا ہے, چاہے ہم دن کے آپریشن کر رہے ہیں یا رات کے آپریشن کریں, تو اس لیے ہمیں اس میں بھی کوئی مسئلہ دیکھنے میں نہیں آتا. تو ہماری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ٹھیک ہیں اور سمودھی چل رہی ہیں. سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتی ہوں, جو آپ جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ ایسے بچے جو شاپس پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ سوال سے ہی جواب نکل رہا ہے کہ بچے اور پھر کام کر رہے ہیں, تو چائلڈ لیبر آ گئی. تو اس میں اصل میں یہ چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے, یہ انہی کا کام ہے. لیکن اگر ایسی جگہوں پہ بچے جو ہیں وہ ایسے کام میں انوالو ہیں جس سے ان کی فزیکل امپیئرمنٹ کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے, یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جیسے کسی منی سینما میں کام کریں جہاں سے ان کے مورلی ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ایسی جگہوں پہ ہم آپریشن کرتے ہیں اور وہاں سے بچے ریسکیو کرتے ہیں. ایسی جگہوں پہ چائلڈ ابیوز بھی تو ہوتا ہے, بچوں کو مارا بھی تو جاتا ہے, فزیکلی ٹارچر بھی تو کیا جاتا ہے. جب بھی ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہم فوری اس پہ ایکشن لیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت ہے جب بچے کا تحفظ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اس متاثر ہو رہا ہے. لیکن بیسیکلی یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہی مینڈیٹ ہے اور یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے. ہاں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر ہم ایسے بچوں کو بھی ریسکیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن فاروق صاحب, اس میں میرا ایک جو ہے ادارے کی طرف سے ایک جو ہمارا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا کام کب کریں گے؟ تو وہ بچے جو اس وقت دکانوں پہ, ریڑھیوں پہ یا مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن کے والدین نے انہیں اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے یا جن کے والدین نے آگے انہیں کہیں ملازمت پہ رکھوایا ہوا ہے یا ورک شاپس پہ لگوایا ہوا ہے, تو اگر ان بچوں کو ہم ریسکیو کریں گے, اور آبویسلی ہمارے پاس پراپر ایک ہمارے سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن پہ بھی کام کرتے ہیں, ان کی تعلیم پہ بھی کام کرتے ہیں, صحت پہ کام کرتے ہیں اور ان کی تربیت پہ کام کرتے ہیں, ان کو اسکلز دیتے ہیں, ہمارے ہاں ہنر سکھایا جاتا ہے بچوں کو. تو وہ بچے اگر ہم وہاں لا کے وہاں اسٹے کرا کے ساری فیسلٹیز ان کو دے رہے ہیں, تو وہ بچے جو اصل میں جن کا وہ حق ہے, جو بچے ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ ہے, جو آن اسٹریٹ چائلڈ ہے, یا ایسا بچہ جو کہ بے توجہی معاشرے کی بے توجہی کا شکار ہے, جو کہ معاشرے کی طرف سے کچلا جا رہا ہے, اس کا حق رہ جائے گا. اور وہ بچہ جو ابیوز کا شکار ہو رہا ہے یا ہونے کے چانسز ہیں, وہ بچہ نظر انداز ہو جائے گا اگر ہم لیبر کو پرٹیکولر ٹارگٹ بنا کے چلیں. بالکل صحیح ہے. طاہر صاحب, جانے سے پہلے, پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, تو جانے سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل, میرا پیغام یہی ہے کہ جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں عوام کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, عام بندے کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے کچھ اپنا رول ادا کرنا ہے وہاں عوام نے بھی کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ان کو پیسے نقد کی شکل میں نہ دیں. اگر آپ کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں اپنے پاس کوئی کھانے کی چیز رکھ لیں, تو وہی ان بیگروں کو دیں, ان کو ڈسکریج کریں, کیونکہ جب تک ان کو پیسے ملتے رہیں گے تو یہ پروفیشنل ہوتے رہیں گے. تو کوشش کریں کہ ان کو کچھ اس طرح کی ہیلپ ضرور کریں اور نقد چیز اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے میڈم, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی, میں دوبارہ سے وہی پیغام دینا چاہوں گی جو میں نے پچھلے پروگرام میں دیا تھا
کہ جب بھی آپ کسی قسم کے ظلم اور تشدد کا شکار ہوتا ہوا بچہ دیکھیں، چاہے وہ تشدد نگلیکٹ کی صورت میں ہے، یعنی بچہ نظر انداز ہو رہا ہے اپنے والدین سے اور اس کی وجہ سے وہ مختلف غیر مناسب سرگرمیوں میں انوالو ہو رہا ہے، یا اس کا وہ ابیوز جو ہے وہ فزیکل ابیوز ہے، جس میں چاہے اس کے اپنے رشتہ دار اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، یا وہ کہیں کام کر رہا ہے تو وہاں وہ ابیوز کا شکار ہو رہا ہے، یا وہ ابیوز کسی ایموشنل ٹارچر کی صورت میں ہے، یا سیکشول ٹارچر یا سیکشول ابیوز کی صورت میں ہے. ایسے ہر کیس کو آپ ہمیں رپورٹ کریں. جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا بچہ نظر آئے جو بھیک مانگ رہا ہے، ایسا بچہ نظر آئے جو لاوارث ہے، جس کو اپنے ورثہ کا نہیں پتہ اور آپ کے نوٹس میں آتا ہے، اور وہ کسی اور مافیا کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہمیں کال کریں. آپ ہمیں رپورٹ کریں. 1121 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. ہم 24 گھنٹے سروس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سروس دے رہے ہیں. آپ نے صرف ہمیں ایک کال کرنی ہے. آئندہ آپ اگر کوئی ایسا بچہ دیکھیں جو بھیک مانگ رہا ہے یا وہ چیزیں بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے زیادہ نیکی بڑی یہ ہوگی کہ آپ اس بچے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی طرف قدم بڑھائیں اور ایک کال کریں. اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. جی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا. اپنا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شیئر کرتا چلوں کہ آج ہمارا موضوع تھا چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے یا پھر بیگنگ کے حوالے سے. ہم دونوں کو جوائنٹلی لے کر چل رہے تھے. اگر ہم ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں ابھی طاہر صاحب سے جیسی گفتگو کر رہا تھا، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ بیگنگ کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، یا تو پھر ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ بیگنگ کو کنٹرول کیا جا سکے. ان کی لمیٹیشنز کو تھوڑا بڑھا دینا چاہیے تاکہ اس کو روکا جا سکے. بیگنگ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. مان لیا جائے کہ اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل ایشوز ہوں گے، ہمارے یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں پہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. اس کے باوجود ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سختی سے روکنا چاہیے. جہاں تک اداروں کی کوارڈینیشن کی بات ہے، آپ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، چائلڈ پروٹیکشن کو لے لو، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بہت ہی پازیٹیو سلوشن نظر آتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. لیکن بات کوارڈینیشن کے علاوہ بھی اتھارٹی پر آ کر ختم ہوتی ہے. اور میں بڑا آج کے پروگرام کے بعد سرپرائز اس بات پر ہوا ہوں کہ اگر جیسے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کر رہا ہے اور ان کی ہیلپ لائن موجود نہیں ہے، ان کی جورسڈکشن میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں آ رہی ہیں جو وہ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر ان کا کمپلینٹ سیل نہیں ہے، عام لوگوں کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہے. اگر آپ روڈ پر کسی بیگر کو دیکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ادارہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کس کو کمپلینٹ کرنی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کو اگر آپ کال کرتے ہیں تو پولیس کی طرف سے کوئی نہ کوئی خاطر خواہ آپ کو جو ہے رسپانس نہیں مل پاتا ہے. سو اس چیز کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. روکنے کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے آئندہ بھی ایسی پالیسی بنائی جائے ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، کوئی ایسے ادارے اسٹیبلش ہوں یا پھر جو پہلے سے ادارے موجود ہیں ان کو اس حد تک ان میں اصلاحات کی جائے کہ ان کے ذمہ چیزوں کو لگایا جائے اور ان کو کلیئر کیا جائے کہ ان کی رسپانسبلٹیز میں یہ چیزیں شامل ہیں، وہ اس کاروائی ان کے اگینسٹ کاروائی کر بھی سکتے ہیں اور ان کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فاروق شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.